बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन आप सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। बच्चों, हम सिलेबस के हिसाब से गज़लियात, हिस्सा नज़्म और हिस्सा नज़्म को बारी बारी पढ़ रहे हैं। इसमें आपके सिलेबस में शामिल असबाक, जिसको हम हिस्सा नसर कहते हैं, वो भी शामिल है। और आज उसी सिलसिले का एक सबक जो आपके सिलेबस में शामिल है, मकतूबात इकबाल, उस पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इस सबक के हवाले से एक बात जो बुनियादी बात है वो ज़हन में रख लीजिए कि इसका ख़ुलासा आपको हरगिज़ नहीं आएगा, लेकिन साक़ व सबाक़ के हवाले से जो पैराग्राफ है वो आपको इम्तिहान में ज़रूर आ सकता है, और उस हवाले से ये सबक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल भी है। तो जो आपके टेस्ट हैं जो अब तक मुझ तक पहुंच चुके, जिसको हमने पहला टेस्ट कहा था, जिन बच्चों ने वो टेस्ट दिए हैं उसमें बहुत सारी कमियां और कोताहियां हैं, उसमें बहुत सारे मामलात हैं जिन पर असर नौ गौर करने की ज़रूरत है। ख़ुसूसन जो तशरीह है उसके मामलात और इसके साथ साथ जो ख़ुलासा है उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर बहुत ज़्यादा मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही ये टेस्ट आप तक वापस पहुँचेंगे उसमें मैंने जो जो चीज़ें दरकार हैं वो लिखी भी हैं। मज़ीद आप रब्ता भी कर सकते हो और उसके ज़रिए भी मालूमात ले सकते हो। तो कोशिश कीजिए कि अपनी तैयारी के हवाले से आप कम की तरफ ना जाएं, बल्कि बेहतरी की तरफ जाएं और उसमें अपने आप को ज़्यादा सुरखरुई की तरफ लेकर जाएं। तो मेरी इन बातों को सिर्फ़ एक ऐसे ही बात या जुमला या वैसे ही गुफ्तगू मत समझिए, बल्कि इसको अपने लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल समझिए, क्योंकि इसी के ज़रिए आपका जो तालीम का मयार है, आपने जिस सीढ़ी को मुंतखब किया था उसके ज़रिए जिस मंज़िल की तरफ जाना है वो आसानियाँ पैदा होंगी, बसूरत दीगर फिर मुश्किल हो जाता है। तो मैं पढ़ता हूँ जी सबक। अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है मकतूबात इकबाल। मकतूब जो है ये एक ख़त के लिए इस्तेमाल होता है, लिखे हुए के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर मकतूबात जो है वो जमा के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब इसमें मैं थोड़ा सा जो अल्लामा इकबाल है उनके हवाले से सिर्फ़ ये कहना चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल ना सिर्फ़ एक अज़ीम आफाकी शायर की हैसियत से जाने जाते हैं, बल्कि उनकी नसरी तहरीरें भी अहमियत की हामिल हैं। उनकी नसरी तहरीरों में उनकी तसनीफ़ इल्मुल इक़्तिसाद, उनके खुतबात, मकालात और ख़तूत भी नुमायाँ हैसियत के हामिल हैं। अल्लामा इकबाल के ख़तूत की तादाद 1218 है, जो मुख्तलिफ़ नामों से मुख्तलिफ़ कुतुब की सूरत में शाया हो चुकी हैं। मकातीब इकबाल, मकतूबात इकबाल, ख़तूत इकबाल, शाद इकबाल, इकबाल नामा और अनवार इकबाल इनके मशहूर व मारूफ मकतूबात के मजमूओं के नाम हैं। ये ख़तूत इनकी शख्सियत, अफ़कार और असलूब बयान के बेहतरीन आइनादार हैं। ये जो मैंने जुमले फ़िक्रे बोले हैं ये आप जब साक़ व सबाक़ के पैराग्राफ के हवाले से तशरीह करते हो तो उसमें आप इसको शामिल कर सकते हो, उसको लेकर आ सकते हो। अब आते हैं जी, इसमें जो पहला ख़त है जो कि मौलाना ग्रामी के नाम लिखा गया है, और मौलाना ग्रामी से मुराद जो है वो ग़ुलाम कादर हैं, जो फ़ारसी के आला पाए के शायर और नज़ाम दक्कन के उस्ताद रहे। इकबाल के पुरतकल्लुफ़ दोस्त थे। इकबाल ने इस ख़त में इनसे अपने अलीलुल तबा होने का ज़िक्र किया है और बताया है कि हकीम अजमल ख़ान की अद्वियात से कोई अफाका नहीं हुआ था, जबकि गुरदासपुर वाले हकीम साहब ख़ुद तशरीफ़ लाए थे। इनके इलाज मुआलजा से बेहतरी हुई है, क्योंकि इनके मुरक्कब के अज़ाए तरकीबी में इखलास शामिल था। इकबाल ने मौलाना ग्रामी को ताकीद की कि इन्हें मियाँ रियाज साहब और अंजुमन हमायत इस्लाम की दावत पर लाहौर आना चाहिए। इकबाल ने इस ख़त में अपने पाँव की तकलीफ़ का भी ज़िक्र किया है और मकतूब अलैह की खैरियत के साथ साथ लाहौर आकर ताज़ा कलाम सुनाने की फरमाइश भी की। इकबाल ने बम्बई से आने वाले एक अरबी बाशिंदे का ज़िक्र भी किया है जो असरार खुदी का अरबी में तर्जमा कराना चाहता है। अब इसमें जी कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन बरनी जो हैं इन्होंने ये ख़तूत जो हैं वो मुरतब किए हैं, और इसके अंदर जो है वो थोड़ी जो तफसील मैंने बयान किया है ये समझाने के लिए है। पहला जो ख़त है उसके अंदर लफ्ज़ मौलाना ग्रामी जो है वो इस्तेमाल हुआ है, जिससे ये वाज़े नहीं होता कि कौन से मौलाना हैं,
اور کس لیے ان کو جو ہے اس طرح سے مخاطب کیا جا رہا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ یہ غلام قادر ہیں اور فارسی کے شاعر ہیں اور علامہ اقبال کے پرتکلف دوستوں میں شامل ہیں۔ تو میں سب سے پہلے خط پڑھتا ہوں، پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی جناب مولانا گرامی، میں ابھی تک علیل ہوں جی، بیمار ہوں۔ یہ تھوڑی وضاحت کرتا چلوں کہ علامہ اقبال کے پاؤں میں گینٹھیا کا مرض لاحق ہو گیا تھا، اور یہاں پر جو ہے یہ اسی چیز کا ذکر ہو رہا ہے جی۔ گو اگرچہ پہلے کی نسبت بہت افاقہ ہے، پہلے سے بہت زیادہ فائدہ ہے، یعنی تھوڑے بہتر محسوس کر رہے ہیں خود کو۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کامل صحت عطا فرمائیں، مکمل صحت عطا فرمائیں۔ حکیم اجمل خان صاحب نے دہلی سے دوا بھیجی تھی۔ حکیم اجمل خان صاحب جی، یہ ان کی وجہ شہرت طب اور سیاست ہے۔ 1864 میں پیدا ہوئے تھے، مسلم لیگ کے قیام میں اہم کردار ادا کیا، شملہ وفد میں بھی شامل تھے۔ انگریز حکومت نے آپ کو حاذق الملک اور مسیح الملک کے خطابات سے نوازا اور 1927 میں وفات پائی۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ انہوں نے اجمل دواخانے کے نام سے جو ہے وہ ایک ادارہ بھی قائم کیا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ دو خصوصاً طب کے حوالے سے، طب نبوی کے حوالے سے دو ادارے معروف ہیں، جس میں خصوصاً ہمدرد اور اجمل دونوں کے نام معروف ہیں، اور آج تک ان کی ادویات جو ہیں وہ سکہ بند مانی جاتی ہیں اور ان کا علاج جو ہے وہ معتبر سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ وہی والے حکیم اجمل خان ہیں جی۔ اس کے بعد جی اس کے مگر اس سے بھی بہت کم فائدہ ہوا۔ کل گرداسپور سے ایک حکیم صاحب خود تشریف لے آئے تھے۔ اب یہاں پر انہوں نے ایک علاقے کا ذکر کیا ہے گرداسپور کا، اور اس کے اندر جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کوئی حکیم صاحب جو ہیں وہ خود بخود آئے تھے۔ انہیں کسی سے میری علالت کا حال معلوم ہوا تھا، یعنی ان کو پتہ چلا تھا کہ میں بیمار ہوں، دوا دے گئے ہیں جس سے فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس دوا سے فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ جن اجزاء سے یہ مرکب ہے ترکیب ہے، ان میں سے ایک اخلاص بھی ہے، خلوص اور محبت بھی ہے، جو ان حکیم صاحب کو خود بخود میرے مکان تک لے آیا۔ بہرحال خدا تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہوں۔ اب یہاں دیکھیے جی، انہوں نے ایک تو تذکرہ کیا ہے حکیم اجمل خان کا، اور وہ کہتے ہیں کہ ان سے انہیں افاقہ نہیں ہوا، لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ایک حکیم صاحب خود بخود ان کے مکان تک آئے ہیں اور ان کی دوا سے افاقہ ہے، کیونکہ اس میں خلوص شامل ہے، کوئی لالچ شامل نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ میاں ریاض صاحب نے آپ کو لاہور کی دعوت دی۔ اب یہ نیچے آپ کی کتاب میں ہی لکھا ہوا ہے، میاں ریاض الدین صاحب میاں سراج الدین تاجر کتب کشمیری بازار کے فرزند تھے، بیٹے تھے۔ انہوں نے کوچہ کوٹھی دارہ میں ایک حویلی بھی ریاض منزل کے نام سے تعمیر کی تھی، جو بعد میں ملک لال دین کیسر نے خرید لی تھی۔ میاں ریاض الدین رئیسوں کی طرح رہتے تھے، نہایت کشادہ دست تھے، کھلے ہاتھ کے مالک تھے۔ ان کا دسترخوان بڑا وسیع تھا۔ ان کے مکان پر اکثر ادب کی محفلیں برپا ہوتی تھیں، جن میں مشاہیر ملک شرکت فرماتے تھے۔ اب اس میں انہوں نے ایک ایسے کتابیں پرنٹ کرنے والے، ایک آج کے اس عہد کے اندر اس کے لیے لفظ پبلشر استعمال ہوتا ہے، ڈسٹریبیوٹر استعمال ہوتا ہے، تو یہ جو ہے ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے یہی لوگ تھے جو کتاب کی اشاعت اور اس کی ترسیل میں اپنا کردار ادا کرتے تھے، اور انجمن حمایت اسلام لاہور نے دعوت دی۔ انجمن حمایت اسلام جی، اس کا قیام 1884 کو لاہور میں عمل میں آیا تھا، اور اس کا مقصد جو ہے وہ مسلمانوں کی تعلیمی معاشرتی ترقی تھا، اور اس ادارے میں مشاعروں کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور علامہ اقبال بھی اس میں شریک ہوتے رہے ان مشاعروں میں۔ افسوس ہے آپ نے کسی کی دعوت قبول نہ کی۔ میری تو یہ رائے ہے کہ ضرور ان دونوں کی دعوتوں کو قبول فرمائیے۔ میں تو اپنے آپ کو اس درد کی وجہ سے رفتنی سمجھتا تھا۔ اب یہاں جی یہ جو لفظ رفتنی استعمال ہوا ہے، یہ جانے والا، یعنی ایک طرح سے انہوں نے اپنے لیے یہ بات استعمال کیا ہے کہ شاید ان کو لگ رہا تھا کہ جس مرض میں وہ مبتلا ہیں اس میں وہ بچ نہیں پائیں گے،
مگر محض اس خیال سے تسکین تھی، تسلی تھی کہ پاؤں کا درد ہے، حرکت محال ہے، ہل جل نہیں سکتے، رفتنی نہیں، آمدنی ہوں یعنی جانے والا نہیں، آنے والا ہوں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں باقی خدا کے فضل و کرم سے خیریت ہے، امید ہے کہ آپ کا مزاج بخیر ہوگا، ممکن ہے تو لاہور ضرور آئیے اور لوگوں کو اپنا تازہ کلام بھی سنائیے۔ کل بمبئی سے ایک عرب کا خط آیا ہے جو اسرار خودی کو عربی میں ترجمہ کرانا چاہتا ہے۔ یہ اسرار خودی علامہ اقبال کا فارسی کا مجموعہ کلام ہے جو 1915 کو لاہور سے شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد جی وہ کہتے ہیں اور اس کی اجازت مانگتا ہے، میں نے اسے اجازت دے دی ہے، مخلص محمد اقبال۔ ہم نے پہلا خط پڑھ لیا جی، اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ اقبال نے جو ہے وہ اپنے انداز کے مطابق جو ہے اس کے اندر کچھ اپنا احوال بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ جن صاحب کو مولانا گرامی غلام قادر کو وہ خط لکھ رہے ہیں ان کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ بھی ترتیب دی ہے، اور بہت مختصر انداز میں انہوں نے بڑے جامع انداز میں اس میں اپنی ساری بات کو مکمل کر لیا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں جی، ایک اور خط ہے اس کے حوالے سے، اور اس میں ذکر ہے جی اکبر الہ آبادی کا۔ اکبر الہ آبادی آپ کو پتہ ہے جی بہت معروف شاعر تھے، اور القاب و آداب کے بعد اقبال جو ہے وہ ان کے لیے لفظ جو ہے وہ استاد کا استعمال کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں بہت ساری اور گفتگو ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس پر جو ہے وہ مزید بات کریں گے۔ تو اب اس میں جو ہے 2 سے 3 چیزیں ہیں کہ جو اکبر الہ آبادی ہیں ان کا نام جو ہے وہ سید اکبر حسین تھا، 1846 میں پیدا ہوئے، اور ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ مشرق و مغرب کی تہذیبی کشمکش پر طنزیہ اور مزاحیہ شاعری ہے۔ اقبال آپ کو اپنے استاد سمجھتے تھے اور پہل آپ ہی کی طرز پر شاعری کرتے رہے۔ اکبر الہ آبادی 1921 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ تو میں خط پڑھتا ہوں، کہتے ہیں جی کہ اب اس کے اندر مخدومی السلام علیکم، یہ ایک طرح سے عزت دینے کا انداز ہے جی، اور اس کا معنی بنتا ہے جی میرے آقا، میرے بڑے، میرے بزرگ۔ مخدومی والا نامہ ابھی ملا، والا نامہ جی لکھے ہوئے کو، خط کو، خلوص نامے کو کہتے ہیں۔ الحمدللہ کہ خیریت ہے، ابھی تو مسلمانوں کو اور ان کے لٹریچر کو، لٹریچر ادب کو آپ کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، لمبی طویل عمر عطا فرمائے۔ میں 9 ستمبر کو لاہور واپس آ گیا تھا، مگر ترشی کے زیادہ استعمال سے دانت میں سخت درد ہو گیا۔ ترشی کھٹاس جی، کھٹا، یہ شعراء کرام کو تھوڑی بیماری ہوتی ہے جی، یہ ترش چیزوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کھٹاس جو ہے، علامہ اقبال جو ہے ان کے بارے میں تھا کہ یہ جو سوئیاں ہوتی ہیں ان پر جو ہے وہ بہت زیادہ کھٹا ڈال کر کھایا کرتے تھے، اور اسی کے نتیجے میں ان کا گلا جو ہے وہ اس حد تک بیٹھ گیا تھا کہ سانس لینا مشکل ہو گیا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جو موت ہے وہ بھی اسی وجہ سے واقع ہوئی تھی۔ اس کے بعد جی جس نے کئی روز تک بے قرار رکھا، بے چین رکھا، اب خدا کے فضل سے بالکل اچھا ہوں۔ رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ، اب یہ جو ہے یہ ایک انگریزی رسالہ ہے جو روم سے شائع ہوتا تھا اور ہندوستان سے بھی شائع ہوتا تھا۔ اسی کی طرز پر جو ہے سر سید احمد خان نے بھی اپنا ایک رسالہ تہذیب الاخلاق جو ہے وہ جاری کیا تھا۔ اس کے اگست کے نمبر میں ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب نے ایک ریویو تبصرہ جی دونوں مثنویوں پر لکھا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے جو گفتگو ہو رہی ہے یہ اصل میں تو پہلے سے کی ہوئی گفتگو کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، نہایت قابلیت سے لکھا ہے۔ اگر اس ریویو کی کوئی کاپی مل گئی تو ارسال خدمت کروں گا۔ آج زمانہ میں یہ بھی رسالے کا نام ہے۔ ایک ریویو نظر سے گزرا زمانہ کے اسی نمبر میں، آپ کے اشعار بھی دیکھے جن کو کئی دفعہ پڑھا ہے اور ابھی کئی بار پڑھوں گا۔ بالخصوص خاص طور پر ایک نہایت مخلص نوجوان یہاں لاہور میں ہے، تاجر کتب ہے، اور مجھ سے کہتا ہے کہ شکوہ اور جواب شکوہ کو پھر شائع کرنا چاہیے، مگر مولانا اکبر دیباچہ لکھیں۔ یہ مختصر لب لباب ہوتا ہے جی، جو کتاب اور شاعر کے حوالے سے بڑے لوگ جو ہیں وہ کتاب کے ابتدائی صفحات میں ترتیب دیتے ہیں، اس کے لیے لفظ دیباچہ لکھا جاتا ہے جی۔ اس کے بعد ہم جو ہے
اس کے اندر جو ہے وہ مزید دیکھتے ہیں کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں۔ میں نے آپ کی طرف سے ہر چند عذر کیا، عذر معذرت کی، مگر وہ مصر ہے، وہ بضد ہے۔ آخر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ مولانا کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایسی فرمائش کرتے ہوئے حجاب آتا ہے، شرمندگی محسوس ہوتی ہے، شرم آتا ہے کہ مجھے آپ کے ضعف و ناتوانی کا حال معلوم ہے، مجھے آپ کی کمزوری اور بزرگی کا حال معلوم ہے۔ تاہم اگر کسی روز طبیعت شگفتہ ہو، تازہ ہو، بہتر ہو اور علام و افکار کا احساس شگفتگی طبع سے کم ہو گیا، طبیعت کی بہتری کی وجہ سے کم ہو گیا، تو 10-15 سطور اس کی خاطر لکھ ڈالیے۔ یہ لڑکا آپ کا غائبانہ مرید ہے، آپ کا ماننے والا ہے۔ کلکتہ کے فساد کے حالات اخبار میں پڑے تھے، آج مزید حالات پڑے، خدا تعالیٰ مسلمانوں پر فرض کرے۔ یہاں اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے کہیں چھوٹی کلاسوں میں پڑھا ہوگا، شدی اور سنگٹن کی تحریکوں کے حوالے سے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا لکھا ہوا ہے ایک سبق تھا، غالباً 10ویں کلاس میں ہے، 10th میں ہے۔ اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے کی ایک تحریک چلی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کلکتہ کے اندر جو اردو زبان ہے اس کے حوالے سے جو ہے، بھاشا کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی، اور اس میں اس زبان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ در پردہ اسی فساد اور اسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مجھے بھی کلکتہ سے بلاوا آیا تھا۔ یہ جو ہم لے رہے ہیں جی نام کلکتہ، کلکتہ آج کل اس کا اصل نام کولکتہ ہے، اس کو وہ کہتے ہیں۔ یہ ان کی بہت زیادہ جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ہنومان ایک لفظ بولتے ہیں جی، ان کا دیوتا ہے، ان کا بڑا ہے، اور یہ اس کا علاقہ ہے جی۔ اور یہاں پر بندر بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ غالب کو یہ شہر بہت زیادہ پسند تھا، اور اس شہر میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے چہروں کی مماثلت جو ہے وہ چائنا کے لوگوں سے ملتی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں پھر ہم بات کو وہیں لے کر جائیں گے کہ تقریباً بندر کے انداز کا چہرہ ہوتا ہے، اسی طرح کے چہرے ہوتے ہیں۔ اور میں جانے کو قریباً تیار بھی تھا، مگر جب مطبوعہ خط کا مضمون، مطبوعہ ویسے تو پرنٹ ہوئے کو شائع شدہ کو کہتے ہیں، یہاں مراد لکھا ہوا ہے، والد مکرم کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ حکام حاکم سے ہے جی، انتظامیہ سے ہے، غالباً یہ جلسہ بند کر دیں گے۔ بعد میں ایسا ہی ہوا۔ محمد اقبال، مکاتیب اقبال، مرتبہ سید مظفر حسین برنی۔ اب جی یہاں پر ہم نے یہ جو ہے یہ سبق ہم نے مکمل کر لیا، اس کے ذریعے جو ہے وہ ہمارا حصہ نثر جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم نے جو ہے ہمارے سمارٹ سلیبس کے مطابق جتنے بھی اسباق آپ کے سلیبس میں شامل تھے ان سب پر ہم نے جتنے بہتر انداز سے ممکن ہو سکتا تھا بات کر لی ہے، اور اب باقی کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ لوگوں پر آ جاتی ہے کہ آپ اس میں کتنی سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں، اور آپ کون سا فیصلہ کرتے ہو کہ آپ نے کون سے نمبروں والے بچوں کی صف میں شامل ہونا ہے۔ میرا آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔